عامل المفعول المطلق सलासत अनवाइन इला आखिरी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके यहाँ आज 30 रमज़ान है, इसलिए आज क्लास हो रही है। कल ईद का दिन होगा, चूंकि चांद की तस्दीक नहीं हुई, लिहाजा जो है वो आज ईद नहीं है। मगर यहाँ आज 29 रमज़ान की रात थी और यहाँ चांद की तस्दीक हो गई अमेरिका में, लिहाजा सुबह ईद है और मुझे ईद के खुतबों की तैयारी और दूसरे उमूर भी अंजाम देने हैं। लेकिन जी शुक्रिया, आपको मुबारक हो। लेकिन खार ने मुझसे सवाल किया तो मैंने बता दिया नहीं, क्लास होगा, कर लेते हैं क्लास जब वहाँ छुट्टी नहीं है। तो आपके लिहाज से अब मंगल को चूंकि ईद है, लिहाजा मंगल को परसों, यानी आपके यहाँ मंडे की सुबह है, तो आपके लिहाज से कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जब हमारी मंगल होगी आपकी बुध होगी, तब मैं तदरीस करूंगा। मगर आपकी जुमेरात को मैं तदरीस नहीं कर पाऊंगा, चूंकि मैं सफर में रहूंगा 24-25 घंटे, 30 घंटे तक रास्ते में रहूंगा, तो वहां से क्लास नहीं हो पाएगी। आपकी ईद के दूसरे दिन की क्लास तो होगी, तीसरे दिन की नहीं हो पाएगी। मगर ये कि अगर मदरसे ने ईद की छुट्टी 2 दिन की कर दी या 3 दिन की कर दी तो अलग बात है, वरना आपके लिहाज से आपके यहाँ यानी बुध को इंशाल्लाह क्लास होगी। मैं मदरसे में कंफर्म कर लूंगा कि ईद की छुट्टी 1 दिन की है या 1 दिन से ज्यादा की है। अगर 1 दिन की छुट्टी होती है तो इंशाल्लाह आपकी जब बुध को सुबह होगी तो हमारी मंगल की शाम होगी, तो मैं यहाँ रहूंगा, तो मैं इंशाल्लाह तदरीस करूंगा। हो, अब आ जाते हैं मतन के ऊपर। दोनों दर्स थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है नजले वगैरह की वजह से, लेकिन दर्स का नागा ना हो इसलिए मैंने मना नहीं किया और क्लास जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं एक मसला सिर्फ, ख्वाहिश में कुरान। आमिल मफूल मुतलक सलासत अनवाइन। मफूल मुतलक का जो आमिल है उसकी 3 किस्में हैं। ये जो आपने पढ़ा था, ज़रब तो ज़रबन या ज़रब तो ज़रबन शदीदन या कतल अल हारिसुल लुस्सा, तो आपने देखा था कि लुस वो ज़रब कतल अल हारिसु नहीं, वो कौन सी मिसाल थी लुस वाली? हाँ, कतल हारिसुल लुस्सा कतलन, तो ये कत्ल मजदर है, मफूल मुतलक है। तो कतलन की या सबरन की या दक्कतैन के लिए जो चीज आमिल है वो क्या है, उस आमिल के बारे में बात कर रहे हैं कि मफूल मुतलक का जो आमिल होता है वो 3 तरह का होता है। या फेल होता है, जैसा कि आपने देखा कतला फेल है, कतल अल हारिसुल्लुस्सा कतलन। या फेल होता है आमिल जो अमल करता है, मफूल में एक आमिल तो चाहिए ना जिसकी वजह से मंसूब है, तो यह वो फेल होता है। या वस्फ होता है, वस्फ यानी शिबे फेल, कभी शिबे फेल कहते हैं और कभी वस्फ कहते हैं। वो चीज के जिसमें फेल का माना पाया जाता है, जैसे इसमें फाइल है, सिफत मुशब्बहा है, इसमें मुबालगा है, इसमें तफजील है, ये सब वस्फ कहलाते हैं या शिबे फेल कहलाते हैं। आपका क्या सवाल है, मैं देख नहीं पाया, शायद कोई सवाल आपकी तरफ से आया है। हाँ, इसमें फाइल वगैरह सही लिखा, वही अर्ज कर रहा हूँ मैं। इसमें फाइल, सिफत मुशब्बहा, इसमें तफजील, मुबालगा, इसमें मुबालगा, ये सब जो है वो या इनको शिबे फेल कहा जाता है या वस्फ कहा जाता है, ठीक है। इसमें माना जो है वस्फियत का पाया जाता है, तौसीफ होती है उस चीज की कि जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। मसलन ये रअयतुर रजुल ज़ारिबा, रअयतुर रजुल ज़ारिबा, मैंने उस मर्द को देखा कि जिसकी सिफत एक मारने वाला है, जो मारने वाला है। तो कहीं ना कहीं या रअयतु रजुलन करीमन, मैंने उस मर्द को देखा कि जो करीम है, तो करीम सिफत मुशब्बहा है, मतलब या वजद तो जैदन करीमन, मैंने जैद को करीम पाया, तो करीम सिफत मुशब्बा है। या अज़ारिब जो है वो सिफत, वो है इसमें फाइल है,
تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں وصفیت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو وصف بھی کہتے ہیں. اور ویسے شبہ فعل کہا جاتا ہے، فعل سے مشابہ ہے. فعل اس لیے نہیں کہتے کہ فعل کا صیغہ نہیں ہے، شبہ فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے. میں بہت آرام سے بیان کر رہا ہوں، دو وجہ سے آپ کو پتا ہے. ایک تو بھی فی الحال جو یہاں سے زور سے تدریس نہیں کر سکتا، دوسرے کہ ہماری طبیعت تھوڑا ناساز ہے، میں نے بتایا آپ سے. لیکن آپ تک بات تو پہنچ رہی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ خوب. تو یہ فعل عمل کرتا ہے مفعول مطلق میں، یا وصف عمل کرتا ہے، شبہ فعل، وصف پر لکھ لے گا شبہ فعل، یا مصدر عمل کرتا ہے. کہیں اگر آپ شبہ فعل دیکھیے گا نا تو سمجھ جائیے گا وصف مراد ہے، اور کہیں وصف لکھا ہوا دیکھیے گا تو سمجھ جائیے گا کہ شبہ فعل مراد ہے. بل مصدر اسی طریقے سے مصدر بھی عمل کرتا ہے مفعول مطلق میں. کیسے عمل کرتا ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مثال آ رہی ہے آگے، تینوں کی مثال دی ہے. سب سے پہلے الفعلو، فعل عمل کرتا ہے مفعول مطلق میں، جیسے فرحت فرحن. اس کا کوئی ترجمہ کرے آپ میں سے، چاہے لکھ کے چاہے بول کے. لکھنے میں ٹائم لگے گا، بول کے بھی کر سکتے ہیں. فرحت فرحن، بتائیے مفعول مطلق کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر میں خوش ہوئی جس طرح خوش ہونے کا حق تھا. احسن احسن، ماشاء اللہ. میں خوش ہوئی یا خوش ہوا جس طریقے سے خوش ہونے کا حق تھا. فرحتو، میں خوش ہوا اس طریقے سے خوش ہونے کا حق تھا، یا میں خوش ہوئی اس طریقے سے خوش ہونے کا حق تھا. تو فرحن مفعول مطلق ہے، اس کے لیے عامل کیا ہے جلدی بتائیے آپ لوگ. صحیح لکھا آپ لوگوں نے، فعل ہے، فعل عامل یعنی فرحتو فعل، 13واں صیغہ ماضی کا ہے. خوب. اس کے بعد دوسری مثال، رأیتو کا مجتہدن اجتہادن، میں نے تمہیں مجتہد پایا اجتہاد کرنے کے طریقے سے، یعنی اس طریقے سے کوشش کرنے والا پایا جو کوشش کرنے کا حق ہے. یہ ترجمہ اس کا ہوگا. یہ مجتہدن کیا ہے، کون شامل ہے؟ مجتہدن کون شامل ہے؟ اس کو صحیح کیجیے ذرا سا. ہاں، شبہ فعل ہے یعنی وصف ہے. اس میں مجتہد جو ہے نا، اس میں فاعل کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں کوشش کرنے والا. میں نے تمہیں پایا کوشش کرنے والا اس طریقے سے جو کوشش کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو بہت معذرت آپ لوگوں سے. تو مجتہدن نے عمل کیا ہے اجتہادن میں، جو مفعول مطلق ہے، اور مجتہدن خود شبہ فعل ہے. ہاں، شبہ فعل یعنی وصف ہے. آپ کا سوال میرے خیال سے جواب میں نے دے دیا، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں سوال کیا ہے ایک بار. خوب. اس میں فعل ہے، ہاں اس میں فعل نہیں ہے. یہ مجتہدن ہے نا، مجتہدن تو اس میں فاعل ہے نا. ہاں صحیح لکھا آپ نے، اس میں فاعل، اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے، اسی کو وصف کہیں گے اور اسی کو شبہ فعل کہیں گے. ٹھیک ہے. مجتہدن وصف یا شبہ فعل ہے، لیکن وصف اور شبہ فعل کئی ہو سکتے ہیں. اس میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ والے شبہ فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں، اس کا نام اس میں فاعل ہے. ٹھیک. وَسُرِرْتُ بِجِدِّكَ جِدًّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. اس کا ترجمہ ذرا سا مشکل ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہاں نہیں، آرام کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں، ایک دو پیراگراف ختم کر لیں. مجھے اپنے آرام سے زیادہ یہ فکر ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا سا خلل واقع ہو رہا ہوگا، چونکہ کہتے ہیں کہ اس تدریس کرتے وقت یا تقریر کرتے وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو سامعین اور مخاطبین پہ بار گزرے. تو آپ لوگوں پہ بار تو نہیں گزر رہا ہوگا، آپ نے ہماری محبت پہ کہا ہے. لیکن ہاں، مجھے البتہ یہ چیز ضرور خراب لگ رہی ہے کہ درس کے دوران اس طریقے سے میں اپنی نزلے کا زکام کا اظہار کر رہا ہوں. خوب. چلیے تو تھوڑا سا بس دیکھ لیتے ہیں اس کو. اللہ آپ لوگ سلامت رکھے، کہ آپ کو فکر ہے ہماری. تو میں عرض کر رہا تھا، سُرِرْتُ بِجِدِّكَ جِدًّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، میں خوش ہوا تمہاری کوشش کرنے سے. یہ جد کا مصدر ہے اور جدن بھی مصدر ہے.
مصدر عامل ہے مصدر میں، چونکہ آپ کو پتا ہے مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، اس کا عامل بھی مصدر ہے، نہ فعل ہے جد کا، جد نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، یہ ہے مصدر، مصدر نے عمل کیا مفعول مطلق میں، تو جدن جو مفعول مطلق ہے اس کا عامل کیا ہے؟ جد ہے، اور یہ جد مضاف ہوا کا کی طرف، تو آپ نے یہاں دیکھا، میں ترجمہ کر دوں، میں خوش ہوا تمہارے کوشش کرنے سے، کوشش کرنے کی طرح طلب علم میں، یعنی علم کے اصول میں جس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، جو حق ہے کوشش کرنے کا، ویسے تم کوشش کرتے ہو، تمہاری اس کوشش سے میں خوش ہوا، تو جد کا مصدر ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور اس نے عمل کیا مفعول مطلق میں، تو تین طریقے کے عامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہے فائدہ، یشترط فی الفعل ان یکون متصرفا تاما، فعل میں شرط یہ ہے کہ وہ متصرف ہو اور تام ہو، دو شرط دماغ میں رکھیے گا، متصرف بھی لگایا ہے انہوں نے، تامن بھی لگایا ہے، فعل جو عمل کرے مفعول مطلق میں اس کے لیے دو شرط ہے، ایک تو متصرف ہونا چاہیے، یعنی اس کا ماضی مضارع امر وغیرہ سب آتا ہو، اور دوسرے تام ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، فلا یقال، بس یہ نہیں کہا جا سکتا ما احسنا زیدن حسنن، ما احسنا زیدن حسنن، احسنا عامل ہو، حسنن مصدر کے لیے جو مفعول مطلق ہو، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں کہنا صحیح، کوئی بتائے گا اس میں کیا کمی ہے؟ ہاں احسن، ماشاء اللہ، مجھ سے اگر کہیں پوچھا جائے خواہران کے اسکول میں تدریس کے لیے مشورے کے طور پہ کہ کوئی ٹیچر چاہیے تو میں آپ کا نام پیش کر سکتا ہوں، ماشاء اللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب لوگ بہت محنتی ہیں ماشاء اللہ، خوب، تو یہ متصرف ہے، ما احسنا، چونکہ فعل تعجب جو ہے اس کے دو ہی صیغے بس آتے ہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں آتا، افعلا، ٹھیک ہے، ما افعلا اور افعل بہ، ما احسنا زیدن احسن بزیدن، ٹھیک ہے، تو یا ما افعلا ہوتا ہے یا افعل بہ ہوتا ہے، دو ہی صیغے ہوتے ہیں، تیسرا کوئی صیغہ نہیں آتا، تو یہ چونکہ فعل تعجب ہے، ٹھیک ہے تو فعل مگر متصرف نہیں ہے، لہذا یہ مفعول مطلق پہ عمل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال، لا کنتو، لا کیا ہے، فی الحدیقت کونن، کنتو یا لا ولا، یہ بتائیے آپ کی کتاب میں ذرا مجھے دیکھ کے بتائیے گا، ہمارے یہاں لا سے لے کے کونن تک پورا گھیرے میں دیا ہوا ہے، دو کوما کے بیچ میں، اور وا جو ہے وہ الگ سے لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں کنتوں سے کونوں تک گھیرا ہوا ہے یا پورا لا سے گھیرا ہوا ہے؟ کنتوں سے، اور لا کو وا کے ساتھ لکھا ہے، ولا پھر آگے ہے کنتو، ہاں آپ کے یہاں صحیح لکھا ہے، یہ دیکھیے میں اپنے جو متن میں میرے پاس جو ہے متن وہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ اس طریقے سے ہے، وا الگ دیا ہوا، لا کنتو فی الحدیقت کونن، یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے، نظر آیا آپ لوگوں کو؟ یہ ہماری کتاب میں جو ہے پی ڈی ایف جو میرے پاس ہے غلط لکھا ہوا ہے، آپ کی جو اصل کتاب جو آپ کے پاس ہے جو پی ڈی ایف میں آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی کتاب صحیح ہے، لا کو بریکٹ میں، اگر کسی کی کتاب ہماری طریقے سے ہے تو بریکٹ لا کے بعد بنا ہے، اور لا کو بریکٹ سے باہر لے آئے، وا کے ساتھ جوڑے لا کو، ولا یعنی فلا یقالو، نہ یہ کہا جائے گا، ولا اور نہ یہ کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا، کن تو فی الحدیقت کونن، کوئی بتائے گا میں نے لا کو گھیرے سے باہر کیوں کروایا، اگر کنتوں کے ساتھ لا ہے تو کیوں غلط ہے؟ آغا معذرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا کے ذریعے کہ ہم ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ناقصہ ہے فعل، اور ٹھیک ہے صحیح، گرامیٹکلی کیا پرابلم ہے اس میں، عربی گرامر کے لحاظ سے وہ آپ نے مانا صحیح سمجھانے کی کوشش کی،
ग्रामेटिकली क्या प्रॉब्लम है? और कोई बोलना चाहेगा? ये यानी कानून के लिहाज से, अरबी अदब के लिहाज से क्या मसला है, इसमें क्या परेशानी है? ला जो है, ला नाफिया है, किस पर आता है? आगे फिर ये ताकीद हो जाएगी नफी की। ये असल में जो है ना, कुंतो जो है, कुंतो जो है ना फेल है, फेल के ऊपर नहीं आता ला नाफिया, इसम पर आता है। ला मा वाला मुशब्बतन में ऐसा इसम पे आता है। हाँ, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। तो ये कुंतो है, कुंतो से पहले थोड़ी ना आएगा ला, ला कुंतो। ठीक है, इस वजह से इसको आपको ब्रैकेट से बाहर करना पड़ेगा और अत्फ करना पड़ेगा वाह के जरिए से ला युकाल के ऊपर, यानी फला युकालो मा है सनादन, वला युकालो कुंतो। न वो कहा जा सकता और न ये कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जा सकता? कुंतो फिल हदीकत कौनान, मैं बाग में था उस तरीके से जैसे होना चाहिए। काना के माने होने के है ना, होने के तरीके से मैं था बाग में। ये कहना सही नहीं है। ये क्यों नहीं कहना सही है, इसको बताइएगा। ये मिसाल क्यों गलत है? अहसन अहसन, नाकसा है इस वजह से। सही, उन्होंने बताया था मुतसर्रिफ पूरा चाहिए और ताब होना चाहिए, नाकसा इसलिए गलत है मिसाल। मेरे आराम आराम से चलने का फायदा ये होगा कि आप लोगों के जहन में बात अच्छे से उतर रही होगी, उम्मीद करता हूँ। वयुश्तरतो फिल वस्फे, अब वस्फ में एक शर्त है, अन अन यदुल्ला अला हदसिन, वस्फ जो है वो जरबा का माना दे, फाला का माना दे, फेल के तरीके से हदस को समझाए, किसी सिफत इफत को ना समझाए, किसी के ऊपर बरतरी को ना समझाए। हाँ, हदस पर दलालत करे। शर्त है वस्फ के अंदर या शिबे फेल के अंदर कि वो फेल के तरीके से हदस पे दलालत करे। यानी जैसे जरबा एक अमल को समझा रहा है, हदस को समझा रहा है, कतला एक हदस को समझा रहा है, किसी सिफत को नहीं समझा रहा है, किसी वस्फ के ऊपर नहीं दलालत कर रहा, बल्कि हदस पे दलालत कर रहा है। इसी तरीके से वो वस्फ या वो शिबे फेल मफूल मुतलक पे अमल करेगा कि जो हदस पे दलालत करे। तो शिबे फेल में इस शर्त की वजह से कुछ चीजें हैं जो छंट जाएंगी, निकल जाएंगी। जैसे करीम, आपने देखा करीम क्या है? सिफत मुशब्बा है। करीम जो है वो सुबूत सिफत फी शख्सिन में दलालत करता है, हदस में नहीं दलालत करता है। जारिब की तरीके, जारिब मारा उसने, ठीक है, वो उसकी सिफत नहीं है मारने वाले की, मार दिया एक बार। जैदुन जारिबुन, जारिबुन अमरन, जैद ने अमर को मारा, हदस है, एक बार वाक़या हो गया। लेकिन जैदुन करीमुन, यानी उसके साथ वो चीज रहती है। हदस वो अमल है जो एक बार सरजद हो गया, हमेशा नहीं होता। जैसे जैदुन जारिबुन, जैद मारने वाला है, एक बार मारा, मारना उसकी कोई सिफत नहीं है। लेकिन जैदुन करीमुन, जैदुन आलिमुन, ये नहीं कि जिस वक्त वो अपने इल्म का इजहार करा तब आलिम है, जिस वक्त वो पैसा दे रहा हो तब करीम हो। नहीं, उसकी एक सिफत है जो उसमें रहती है। जब सो रहा हो तब भी करीम है, जब वो क्या नाम है, मिसाल के तौर पे जो है वो आलम ख्वाब में है तब भी आलिम है। ये नहीं कि जब तकरीर कर रहा हो तब आलिम है। लेकिन जारिब कब कहा जाता है? कि जब जिस टाइम वो मार रहा हो तो हदस है, वो एक बार मल अंजाम पाया। हदस समझ में आ गया, हदस का और दवामी सिफत का। तो ये फरमा रहे हैं कि सिफत जो है उस वक्त अमल करेगी कि जब वो हदस पे दलालत करे, किसी काम के अंजाम दिए जाने पे दलालत करे। फला या अमलो अफल तफजील, बस अफल तफजील या सिफत मुशब्बह ये अमल नहीं करता है मफूल मुतलक में। ठीक है, फला युकाल, बस ये नहीं कहा जा सकता अंता अक्रमुन्नासे करमन, करमन को आप मफूल मुतलक बनाए और अक्रमुन्नास को उसका आमिल बनाए। क्यों गलत है ये, कोई बताएगा? जी फरमाइए।
حدث پر دلالت نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ افعل تفضیل ہے. افعل تفضیل کسی کام کے ہونے پر دلالت نہیں کر رہا حدث پر، بلکہ برتری کو سمجھا رہا، افضلیت کو سمجھا رہا ہے. یعنی انت اکرم الناس کرمن، تم کرم کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو. یا کوئی حدث نہیں ضربہ کی طریقے سے کہ انت ضاربن، تم مارنے والے، تم نے مارا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک صفت ہے اور وہ بھی تفضیل کے ساتھ، وہ صفت فلاں شخص میں پائی جا رہی ہے. تو یہاں حدث پہ دلالت نہیں کر رہا کرم، لہٰذا عمل نہیں کرے گا کرمن پر. اسی طریقے سے انتا کریم کرمن، ٹھیک ہے. انتا ضاربن، ضاربن تو کہا جا سکتا ہے، انتا ضاربن ضربن، تم مارنے والے اس طریقے سے جیسے مارنے کا حق ہے. لیکن انتا کریم کرمن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ وہی بات ہے جو آپ نے پہلے سنایا کہ حدث کو نہیں سمجھا رہا ہے. ایک انسان کے اندر صفت ہے جو پائی جاتی ہے ہمیشہ، جب کرم کر رہا ہو تب بھی، جب سو رہا ہو تب بھی. تو جو بنیادی شرط ہے وصف میں عمل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ وہ حدث پر دلالت کرے. تو نہ اکرم الناس میں حدث پہ دلالت کر رہا ہے، نہ کریم پہ، لہذا مفعول مطلق میں عامل یہ دونوں نہیں ہو سکتے. تو وصف میں کون عمل کرے گا مفعول مطلق میں؟ کہ جو حدث پہ دلالت کرے، جیسے اسم فاعل. خوب، آپ وہاں پر چاہیے تو لکھ لیجئے جو شرط فی الوصف ان یدل علی حدث، وہاں حدث کے اوپر لکھ دیے اسم فاعل. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اوپر والی مثال دیکھی، مجتہدن اسم فاعل ہے، مجتہد. خوب، یشترط فی المصدر، ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم جلدی بازی نہیں کرتے پڑھانے میں. چاہے کم میٹر ہو جائے، وقت گزر جائے، وقت کی فکر نہیں کرتے، مگر سوچتے یہ ہیں کہ سمجھا کے پڑھائیں، ٹھہر کے پڑھائیں، تاکہ سامنے والے کے ذہن میں بات اچھے سے اتر جائے. خوب، ویشترط فی المصدر، شکریہ، خواہش مند. مصدر میں کیا شرط ہے؟ وہ شرط تو اس میں فاعل کی تھی، یعنی سوری وصف کی تھی شرط. اب شبہ فعل کی شرط تھی دونوں. اب یہاں کیا شرط ہے؟ یعنی وہ حدث والی شرط جو بتائی گئی تھی وہ شبہ فعل کے لیے تھی. مصدر کی بھی تو کوئی شرط ہے. مصدر کیسے عمل کرے گا؟ یکون مماثلا للمفعول مطلق لفظا و معنی، کہ وہ مصدر عمل کرے گا مفعول مطلق میں کہ جو مفعول مطلق کے ساتھ لفظ اور معنی متحد ہو. جیسے بھی تک آپ نے مثال دیکھی تھی، فرحتو فرہن، فرہن فرحتو دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی مادہ ہے. فرہن کے ہی مادے سے فرحتو بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے. یا ضربتو ضربن، جو ضرب میں معنی ہے وہی ضربتو میں ہے، وہی مارنے کا، اور ایک ہی مادہ بھی، ایک ہی لفظ بھی، زاد ریبے. تو لفظاً اور مانن مصدر میں اور مفعول مطلق والے مصدر میں، یعنی مصدر عامل میں اور مفعول مطلق والے مصدر میں مماثلت پائی جاتی ہے. اس میں یہاں پر دو مصدر ہو جائیں گے. ایک مصدر وہ ہے جو عامل بن کے آ رہا ہے، اور ایک مصدر وہ ہے جو معمول ہے، یعنی مفعول مطلق. دونوں میں مماثلت ضروری ہے. اوپر جو مثال دی تھی، تو جد کا جدن، جد اور جدن عامل اور معمول دونوں ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی بھی ہے. وہی فرما رہے ہیں کہ مصدر میں شرط یہ ہے کہ مماثل ہو مفعول کے، مفعول مطلق کے لفظ اور معنی دونوں میں. وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِكَ يُوجِبُنِي إِيمَانُكَ تَصْدِيقًا، لیکن جو آپ اس طرح کے جملے دیکھیں گے عرب کو بولتے ہوئے، مثلا یہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ مجھے ایمان میں ڈال دیا تمہارے ایمان نے، صداقت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمہارے ایمان نے تصدیقاً پہ عمل کیا. ایمانوں کا نے ایمان میں، ایمان کا لفظ نہیں ہے تصدیق، مگر معنی ہے. ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا اللہ کے وجود کی، رسول کی رسالت کی، یہی تو ایمان ہے. تو معنی، ہاں معنی دونوں کا سیم ہے، ایمان اور تصدیقاً، لیکن لفظ الگ الگ ہے. تو چونکہ لفظ الگ ہے، تو اگر آپ ایسا دیکھیے کہیں بولتے ہوئے لوگوں کو، یا اس طریقے سے جلوسوں کا قعودن، جلوس کے معنی ہے بیٹھنا، تمہارا بیٹھنا بیٹھنے کی طرح، تو معنی تو سیم ہے، قعود و جلوس، لیکن لفظ الگ ہے. تو یہاں تو شرط نہیں پائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مصدر اس وقت عمل کرے گا مفعول مطلق میں کہ جب لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے سیم ہو، مگر یہاں لفظ الگ الگ ہو گیا دونوں کا.
تو ایسی صورت میں جو اگر بولا جائے گا تو اسے آپ مفعول مطلق نہیں کہیں گے. ایمان تصدیقاً کو اور قعوداً کو آپ نائب عن المفعول مطلق کہیں گے. یہ تصدیقاً اصل میں ایمانن کا نائب ہے اور قعوداً جو ہے وہ جلوسن کا نائب ہے. ٹھیک ہے. فمن باب نیابت، یہ باب اسباب نیابت ہے. کما سترا، جیسا کہ قریب انشاءاللہ دیکھیں گے. کما سترا، اس کو انشاءاللہ نیابت والے مسئلے کو آگے بیان کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 4 دیکھیے شروع ہو رہا ہے. ینوب عن المفعول المطلق المؤکد شیان، مفعول مطلق مؤکد سے 2 چیزیں نیابت کرتی ہیں. وہ انشاءاللہ میں اگلے جلسے میں انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت پیش کروں گا. ٹھیک ہے. ایسا ہے چونکہ آج طبیعت میری زیادہ ناساز ہے اور مجھے بہت تیاری بھی کرنی ہے عید کی، تو اس وجہ سے جو ہے اب دوسری کلاس نہیں ہوگی. میں خواہر کو میسج کر دوں گا انشاءاللہ. اب آپ لوگوں سے آپ کے عید کے بعد ملاقات ہوتی ہے. میں کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ عید کے دن جو ہے وہ عید کے دوسرے دن کلاس ہے کہ نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہینڈ ریز ہو گیا، اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے. چلیے اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے پرسوں. ٹھیک ہے. خدا حافظ. اللہ. خواہش میں کنم، بہت معذرت کہ میں ذرا سا ڈھنگ سے پڑھا نہیں پا رہا تھا. ہاں اگر منطق کی PDF ہے تو